कैप्टन जावियर आराम से प्लीज, मैं आपकी बीवी हूँ, बॉर्डर पे खड़ी कोई दुश्मन नहीं। अनाया की धड़कनें जावियर के मजबूत हाथों में थी। उसकी गुर्बत पर बुरी तरह से तड़प रही थी। 2 महीने पहले उसकी जावियर से जबरदस्ती शादी हुई थी। जावियर उसकी शक्ल देखे बगैर ही शादी की रात ड्यूटी पर चला गया था। अनाया की सास उसे पसंद नहीं करती थी और उस पर जुल्म करती। जावियर जब 2 महीने बाद वापस अपने कमरे में आया तो वहां पर अनाया को देखकर समझा कि वो चोरनी है, जबकि अनाया उसके गले से लगकर रोने लगी। मैं चोरनी नहीं हूँ। उसकी धड़कनें दिलावर के जिस्म के साथ रगड़ खा रही थी। जैसे ही जावियर ने अनाया की धड़कनों को चूमने के लिए उसके पेट के ऊपर से कमीज हटाई, वहां नील के निशानात थे। ये आपकी, अनाया ने रोते हुए बताया। अगले पल वो, कौन हो तुम और मेरे कमरे में दाखिल कैसे हुई? कहीं तुम चोरनी तो नहीं? जावियर ने इस वक्त अनाया को बुरी तरह से अपने बाजुओं में दबोचा हुआ था, जबकि अनाया का खौफ के मारे बुरा हाल था। उसको अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चादर भी उसके जिस्म से अलग होकर जमीन बोस हो चुकी थी। मैं चोर नहीं हूँ, उसने लरजते हुए लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर यकीन करने के बजाय जावियर ने अपना चेहरा उसके कानों के नजदीक किया और भारी लहजे में बोला, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? मुझे साफ साफ बताओ कि कौन हो, वरना अभी पुलिस को कॉल करके तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे फंकवा दूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें। आंसू उसकी आंखों से टूट कर उसके गालों पर जाकर ठहर गए थे और अगले पल वो दोबारा से जावियर के हाथ अपनी धड़कनों से हटाने की कोशिश में हलकान होने लगे थे, मगर वो सख्त जान था कि उसे खुद से अलग करने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल जावियर फौज में कैप्टन था और आज रात ही छुट्टी से घर वापस आया था। अचानक ही जावियर के जहन में झमाका हुआ। एक बात तो वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया था। उसने बहुत ही नरमी के साथ अनाया को खुद से अलग किया तो वो उससे दूर जाकर खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका सफ़ेद रंग का खूबसूरत जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। कपड़े गीले होने की वजह से उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले वो फ्रेश होकर बाहर निकली थी कि ये सख्त जान शख्स उसके सर पर मुसल्लत हो गया था। अनाया को अभी तक अपनी धड़कनों की आवाज़ से कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कौन हो तुम? अब की बार जावियर ने संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जहाँ पर खौफ और हया के रंग फैले हुए थे। मैं आपकी बीवी हूँ। ये कहते हुए अनाया को हद से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की शादी थी और उनका ये कैसा रिश्ता था। जावियर ने बेचैनी से अपनी पेशानी का मसला, अब उसे शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का भी एहसास हुआ था। दरअसल उसके बाबा ने 2 महीने पहले उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके चचा की बेटी से करवा दी थी, जैसे वो जिंदगी में कभी मिला भी नहीं था। उसके बाबा खुद सऊदीया चले गए थे। वहाँ पर उन्हें बहुत माली नुकसान हुआ था। उन्होंने अपने बिजनेस को संभालना था। पीछे उनकी बेगम यानी फौजिया साहिबा ने उनसे वादा किया था, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे भी वो अपने शौहर को घर के झगड़ों से दूरी रखती थी। जावियर अनाया से कभी मिला भी नहीं था। एफएससी के फौरन बाद ही जावियर फौज में भर्ती हो गया था और फिर उसके बाबा भी कराची में शिफ्ट हो गए थे। जब कभी वो छुट्टी पर घर आता तो ज़्यादातर वक्त कराची में गुजारता था। अगर ख़ानदान में कोई इवेंट होता तो वहाँ पर उसकी चच्ची से तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अनाया को उसने कभी देखा भी नहीं था। और दूसरी वजह ये थी कि वो उस उम्र में पूरे 8 साल छोटी थी। ये सोचकर ही जावियर को सख्त झंझलाहट होने लगी थी, क्योंकि जितनी टफ उसकी जॉब थी, उसके लिए जावियर को मजबूत असाब की लड़की चाहिए थी। अनाया के बारे में उसका ख्याल था कि वो छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन अब उसका भरपूर हुस्न देखकर जावियर की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। इस बार उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त रही थी। 2 महीनों तक वो एक ऐसे इलाके में थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों का बसेरा था और अभी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसे सुकून की ज़रूरत थी, जो कि उसको अनाया के वजूद में नज़र आ रहा था। मैं तो तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो अच्छी खासी बड़ी हो, उसकी उभरी हुई धड़कनों पर गहरी नज़र डालते हुए बोला। अनाया को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर चादर उठाई और अपने इर्द गिर्द फैला दी। ये देखकर जावियर के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो है, वो काफ़ी मासूमाना अंदाज में बोली।
ہاں میں بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، فی الحال مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر عنایا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور یہ احساس اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر مکمل طور پر حق رکھتا ہے۔ کھانا تو ہے لیکن کچن میں تالا لگا ہوا ہے، عنایا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تو زاویہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا مطلب ہے کچن میں تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ ایسا اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی امی کچن کو تالا لگائے۔ عنایا مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اچانک ہی زاویہ کی نظر اس کے بازو پر موجود جلن کے نشان پر پڑی تو اگلے پل وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عنایا نے اپنا دوپٹہ نیچے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مزید اوپر ہو گیا تھا۔ عنایا کی پوری بازو پر جگہ جگہ نشانات موجود تھے۔ زاویہ کو اپنا دماغ جھنجھلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کا مطلب نہ سمجھتا۔ اس وقت اسے اپنے سر میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کھانا بناتے ہوئے جل گیا تھا۔ عنایا نے دوبارہ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ دوسری طرف ملازمہ زاویہ کی امی کو اٹھا چکی تھی۔ فوزیہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ زاویہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور عنایا بھی وہیں پر ہے تو وہ بھاگم بھاگ وہاں پر پہنچی۔ زاویہ کو دیکھتی وہ اسے لپٹ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ عنایا کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ جب سے عنایا یہاں پر آئی تھی تب سے وہ حویلی کے پیچھے بنے کمروں میں رہ رہی تھی۔ اسے وہاں پر اکیلے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے حویلی کا گارڈ ہراساں کر رہا تھا کیونکہ اس کی بھی یہاں پر عنایا کی حیثیت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا۔ آج رات گارڈ نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو عنایا نے چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی اس کی آواز سن کر وہاں پر نہیں پہنچا تھا۔ موقع دیکھ کر وہ فوراً ہی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ آئی تھی اور زاویہ کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ زاویہ کے کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ دیکھ کر عنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ اس شخص کی بیوی تھی اور اس خاندان کی بہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی ساس کو پسند نہیں تھی، اور دوسرا اس کا شوہر شادی کی رات اس کا منہ دیکھے بغیر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں سے ملے بغیر گیا تھا اور ان 2 مہینوں میں اس نے فوزیہ بیگم سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ سب کی ذمہ دار عنایا ہے، اور جب بھی انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی تو وہ عنایا کو تکلیف دے کر اپنے دل کو سکون پہنچاتی تھی۔ ابھی بھی وہ زاویہ سے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ جیسے انہوں نے اسے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ نرمی سے ان کا کندھا تھامتے ہوئے بولا، اب فکر مت کریں، میری بیوی مجھے کھانا دے دے گی۔ اس نے میری بیوی پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے کچن میں لگے تالے کی بات پوچھا تو وہ ایک دم سے بہت زیادہ گڑبڑا گئی اور پھر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ زاویہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا جبکہ فوزیہ بیگم عنایا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا بازو غصے سے دبوچتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے اپنے حسن سے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اگر اس کا دل تمہاری وجہ سے مجھ سے خراب ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور دوسری بات میرے بیٹے کو اپنے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے گندے وجود میں سے اس حویلی کا وارث پیدا ہو جہاں پر تمہاری حیثیت صرف اور صرف ایک 2 ٹکے کی عورت کی ہے۔ تمہیں اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں اپنی حویلی میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اسے اس کی اوقات اچھی طرح سے یاد کرواتی وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ عنایا گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس نے زاویہ کو کھانا نکال کر دیا۔ اس دوران وہ مسلسل اپنی نظر جھکائے ہوئے تھی۔ اس نے ایک بار بھی زاویہ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ ہر بار چاہتا تھا کہ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ کیا آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور کھانا ہے؟ جیسے عنایا نے یہ سوال کیا، زاویہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور گود میں بٹھا لیا۔ عنایا اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ شرم کے مارے اس کے گال دوبارہ سے دہکنے لگے تھے۔ زاویہ نے اس خوبصورت منظر کو بہت ہی دلچسپی سے دیکھا تھا اور پھر اگلے پل وہ اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ہاں مجھے ابھی بھی بہت کچھ کھانا ہے۔ اس دوران زاویہ کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر جمے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے عنایا کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا تو عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر کے بے چین سی سسکی بھری۔ وہ مجھے بہت نیند آ رہی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زاویہ نے اس کے پیٹ پر دباؤ ڈال کر اسے دوبارہ سے اسی جگہ پر بٹھا دیا تھا۔
عنایا کو سخت چیز کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، جبکہ زاویار اس کے جذبات اور اس کے اندرونی حالات سے مکمل طور پر واقف ہونے کے باوجود بھی اس کو تنگ کر کے محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارا شوہر 2 مہینوں کے بعد گھر واپس آیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کو وقت دو۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا تو عنایا نے بے ساختہ اپنی سانسیں روک لی اور بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے شوہر کو میرا اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب میں اس کی دلہن بنی پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ آنسو بھی ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زاویار کی شرٹ پر جا کر گر رہے تھے۔ دوسری طرف زاویار نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں ایک ایسے گناہ کی سزا دی گئی ہے جو تمہارا تھا بھی نہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد اپنی غلطیوں کا مداوع کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ عنایا نے دوبارہ سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس بار زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی دسترس میں مضبوطی سے دبا لیا تھا۔ ان ہاتھوں کا اس وقت استعمال کرنا جب ان کی ضرورت ہوگی۔ وہ معنی کے اس انداز میں اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولا۔ زاویہ کی باتیں عنایا کے پورے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ ایک تو وہ شخص 2 مہینوں کے لیے اس کے نزدیک آیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے قریب آنے والا پہلا مرد بھی تھا۔ عنایا کی عمر بھی 19 سال تھی، وہ اپنی جوانی کے جوبن پر تھی۔ زاویہ نے دوبارہ سے اس کے کندھے کے اوپر سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کی نظریں عنایا کے گلے پر موجود تل پر جا کر اٹک گئی تھی، جس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ آخر کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویہ کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ عنایا کو موقع دیے بغیر ہی وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور اس دل کو شدت سے چومنے لگا۔ عنایا کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی، اس کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے اس کی آواز اونچی ہونے لگی، زاویہ نے اس کے ہونٹوں پر فوراً سے اپنے ہاتھ جمائے اور اسے دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، کیا کر رہی ہو لڑکی، کوئی سن لے گا؟ جواب میں عنایا اس کو خفگی سے گھڑنے لگی تھی۔ اس بات کا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کیپٹن، کچن میں ہی شروع ہو گئے آپ۔ اس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ اب کی بار زاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ واؤ، تمہیں تو غصہ بھی کرنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں صرف اور صرف رونے اور ڈرنے کا پتہ ہے۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ کافی عرصے کے بعد وہ کسی کو نخرے دکھا رہی تھی۔ زاویہ سے پہلے یہ ناز اور ادا اپنے بابا اور امی کو دکھاتی تھی، جو کہ اس کو ہمیشہ اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ زاویہ بھی آج اس کی ہر ادا پر فدا ہو رہا تھا۔ عنایا کو اگلے پل اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو وہ غصے سے بلبلا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب ہم کسی نئی جگہ میں جاتے ہیں یا پھر کسی انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آج میں تمہیں وہی رولز سکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اگر آج میں نے تمہیں فرما بردار بیوی کے روپ میں نہ ڈالو تو میرا نام بھی زاویہ خانزادہ نہیں۔ وہ اپنی ایک ایک بات پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے بولا، جبکہ عنایا کی یہ سوچ کر ہی سانسیں اٹکنے لگی تھی کہ پتہ نہیں زاویہ صاحب اب کون سے رولز کی بات کر رہے ہیں۔ کمرے میں جانے کے بعد زاویہ نے اسے بہت ہی آہستگی کے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیا اور مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ 2 دن پہلے مجھ سے میرا جونیئر پوچھ رہا تھا کہ میرے کتنے بچے ہیں، تب تو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یقین ہے کہ آج کے بعد میں بھی اسے خوشخبری دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو عنایا کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً سے زاویہ کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کا نام لے کر چیخنے لگی، زاویہ پلیز۔ یہ سن کر زاویہ کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ ایک تو وہ حسین اس قدر کہ زاویہ کو اس سے دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دوسری طرف اپنی دوستوں کی کہی ہوئی باتیں عنایا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کو بتایا تھا فوجی لوگ بہت ہی سخت جان ہوتے ہیں اور ان میں اسٹیمنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر ہے بھی کیپٹن، وہ تو تمہاری جان ہی لے لے گا۔ اب یہی باتیں سوچ کر عنایا کو واقعی میں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویہ کے ہاتھوں کی گرفت واقعی میں مضبوط تھی۔ جب اس کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی میں لے کر مسلتا تو عنایا کے منہ سے لگاتار چیخیں نکلتی، جو کہ زاویہ کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میرا نام اسی طرح سے لیتی رہو۔ زاویہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر معصوم، پاکیزہ اور خوبصورت ہو تو میں
کبھی بھی وہ بے وقوفی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، کیونکہ اپنی اسی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اس حسینہ سے اتنے عرصے کے لیے دور ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تو زاویہ نے اسے دوبارہ سے اٹھا کر بٹھایا۔ عنایہ نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کے دوپٹے کو اس کے گلے سے نکالا اور اسے دور صوفے پر اچھال دیا تھا۔ عنایہ نے بے اختیاری کے عالم میں اپنے سینے پر اپنے دونوں بازو لپیٹے، جیسے وہ خود کو زاویہ کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کا معصومانہ انداز تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، اور اس بات کا تمہیں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کے بازو اس کے سینے سے ہٹائے اور اس کے سر کے اوپر لے جا کر ان کو اپنے ایک ہاتھ میں باندھ دیا تھا۔ ایک تو زاویہ کی ہائٹ بھی اس سے زیادہ تھی اور دوسرا اس کی جسامت بھی چوڑی تھی۔ عنایہ اس کے نیچے مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ اس نے شرم اور خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ زاویہ کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر گئی، جو کہ اس کی قربت میں ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ یہ احساس اس قدر خوبصورت اور لذت دینے والا تھا کہ زاویہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس نے عنایہ کے نرم پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور انہیں شدت سے چومنے لگا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو قید کر لیتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو ہلکا سا کاٹنے لگتا۔ اس دوران عنایہ کے پورے جسم میں بے چینی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ایک دم سے بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، جسے محسوس کر کے زاویہ کے جنونیت اور بھی زیادہ بڑھنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے رس کو پینے کے بعد زاویہ نے دوبارہ سے اس کے گالوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران زاویہ نے اس کی دھڑکنوں کو بھی مسل رہا تھا، جس کی وجہ سے عنایہ کے منہ سے دبی دبی سی سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ مسلسل اس کا نام لے کر اسے روکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن زاویہ آج اس کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے گالوں کو ہلکا سا کاٹنے کے بعد زاویہ دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور لے کر گیا اور عنایہ کے تاثرات بڑھنے لگا۔ تمہاری عمر کیا ہے پیاری لڑکی؟ وہ اپنی ناک کو اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ زاویہ نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی دھڑکنوں کے اوپر والے حصے کو مسلا تو عنایہ کی گردن ہلکی سی اوپر ہو گئی۔ زاویہ نے یہ موقع دیکھ کر دوبارہ سے اس کی دھڑکن کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ عنایہ اس کے ہونٹوں کے لمس سے بری طرح سے اچھل رہی تھی اور زاویہ بار بار اس کے کندھوں کو تھام کر اسے نیچے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرمی بھری ہوئی ہے، وہ بھاری لہجے میں بولتا ایک بار پھر سے اس کے اوپر کی طرف ہو گیا تھا۔ اس دوران زاویہ نے اپنے ہونٹ اس کی دھڑکنوں کے اوپر والے حصے پر رکھے تھے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے ابھی بھی نیچے والے حصے کو مسل رہا تھا، جبکہ عنایہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اب اسے ساری شکایتیں اور ہر طرح کی ناراضگی بھی بھول چکی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ زاویہ صاحب آج اسے ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ آپ بہت ہی بھاری ہیں، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عنایہ نے روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا، کیونکہ واقعی میں اس کے لیے زاویہ کے جسم کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خود بمشکل 47 کلو کی تھی، جبکہ زاویہ کا وزن 80 سے 90 کلو تھا، اور یہ اس کی ہائٹ اور اس کی چوڑی جسامت کی وجہ سے تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب زاویہ نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تو عنایہ کی نظریں اس کے سکس پیک پر جا کر اٹک گئی۔ دراصل اسے ہمیشہ سے اس طرح کی باڈیز اچھی لگتی تھی۔ زاویہ نے جب اس کی نظریں اپنے وجود پر جمی ہوئی دیکھی تو وہ دوبارہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ عنایہ کی قمیض کے اندر لے کر گیا۔ جیسے عنایہ کو اس کے گرم ہاتھ کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تو اس نے فوراً سے زاویہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ پلیز ابھی نہیں، وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ زاویہ جو پچھلے 2 مہینوں سے صرف یس سر سن رہا تھا، ابھی اسے اس لڑکی کا انکار واقعی میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر رہا تھا، کیونکہ ان بیچاروں کی ٹریننگ کی ایسی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اپنے جونیئر سے صرف ہاں ہی سنتے تھے۔ اپنی بیوی کے معاملے میں اسے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سامنے اس کا کوئی جونیئر آفیسر نہیں بلکہ اس کی بیگم صاحبہ موجود تھی، جس کے ناز نخرے اٹھانا اب زاویہ کی سب سے اہم ترین ذمہ داریوں میں آتا تھا۔ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، وہ اپنی شکل معصومانہ بناتے ہوئے بولا۔
لیکن عنایا اتنی آسانی سے اس کے جانشین میں آنے والی نہیں تھی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ زاویہ نے اگلے پل اس کے پیٹ پر ہلکی سی گدگدی کی تو عنایا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا۔ زاویہ نے جیسے اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا تو عنایا کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئی۔ زاویہ اس کی دھڑکنوں کو کبھی اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتا تو کبھی اپنے انگوٹھے کی مدد سے ان کو ہلکا سا مسلتا۔ یہ سب احساسات عنایا کے لیے مکمل طور پر نئے تھے، اور جس طرح سے وہ ری ایکٹ کر رہی تھی، زاویہ کو اس چیز کا بھی احساس ہو چکا تھا، اور یہ احساس بہت ہی خوبصورت تھا کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جانے والا پہلا شخص تھا۔ زاویہ نے دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ اب کی بار عنایا نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے تم سے دور ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت 2 مہینوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں شرمندگی بھی تھی اور اپنے لیے غصہ بھی۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اسے دور جانے ہی لگی تھی کہ زاویہ نے دوبارہ سے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھاما اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بار وہ خود بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ عنایا نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے آس پاس پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ پوزیشن اسے بہت زیادہ انکمفرٹیبل کر رہی تھی، لیکن زاویہ کو تو جیسے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ عنایا نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف جمانے کی کوشش کی تو زاویہ نے دوبارہ سے اسے نیچے کی طرف جھکا دیا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے گلے سے جھلک رہی تھی اور یہ منظر زاویہ کو اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ اب کی بار زاویہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی قمیض پر مضبوطی سے جمائے اور اسے ایک ہی جھٹکے سے عنایا کے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ عنایا نے شرم کے مارے خود کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی تو زاویہ نے اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لے کر ان کے رس کو پی تھا، اس کی نظریں عنایا کے جسم پر موجود نشانات پر جا کر اٹکی۔ عنایا کے پیٹ پر اس وقت نیل کے نشانات موجود تھے اور بازو پر بھی جلنے کے نشانات تھے۔ زاویہ کی سانسیں وہیں پر اٹک گئی، اس کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے، جبکہ عنایا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ جیسے زاویہ نے ان پر اپنا ہاتھ پھیرا، عنایا نے اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا۔ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو کہاں میری تکلیف سے فرق پڑتا، اور جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا تب کہاں آپ کو علم تھا؟ اور اب آپ صرف اور صرف اس وجہ سے میرے نزدیک آ رہے ہیں کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک بہترین سامان ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے عنایا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ زاویہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ مسٹر زاویہ، میرے پاس بھی عزت نفس ہے جو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اتنا عرصہ مجروح ہوتی رہی۔ زاویہ نے اسے نرمی سے اپنی شرٹ میں چھپایا، اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر کو ہلکا ہلکا تھپکنے لگا، جیسے وہ کسی چھوٹے سے بچے کو تھپکی دے رہا ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد جب عنایا کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا تو اسے اپنے نزدیکیوں کا بھی احساس ہوا تھا، جبکہ زاویہ اس دوران مسلسل گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر یہ حرکت کون کر سکتا ہے۔ اس کا ذہن جس طرف جا رہا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے عنایا کو دھمکی دی تو وہ جواب میں اس کو شکایتی انداز میں گھورنے لگی تھی۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں مسٹر زاویہ، جو آپ سے ڈرتے ہیں ان کو جا کر یہ دھمکی دیجیے۔ اس کے انداز سے زاویہ ٹھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو اب تم سے واقعی میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو اس کے نزدیک کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے نہیں بتایا تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں میرے 12 بچے اس دنیا میں لانے ہوں گے۔ یہ سن کر عنایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، کیونکہ بچے پیدا کرنے کا کوئی گڈا گڈی کا خیال نہیں تھا۔ اس بارے میں بھی اس کی سہیلیاں سمجھا چکی تھی۔ زاویہ نے دوبارہ سے نزدیکی قائم کرنے کی کوشش کی تو عنایا کے منہ سے بے ساختہ فوزیہ بیگم کا نام نکل گیا۔ یہ سن کر زاویہ کے ہاتھ اس کے کندھے پر رک گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کا غصہ اس معصوم لڑکی پر اتارا ہے جو اس کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے عنایا کے گالوں کو پیار سے تھپکا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی اس طرح کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی میری طرف سے تمہیں شکایت کا موقع ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمی سے عنایا کو بیڈ پر لٹایا
اور اس پر چادر ڈال کر خود بھی اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ اس کو اس وقت اپنے آپ سے بھی شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ عنایہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئی کہ پھر سے عنایہ کی آواز گونجی، میں جانتی ہوں کہ اب آپ کے قابل نہیں رہی۔ میرا جسم ویسا صاف اور خوبصورت نہیں ہے جیسا آپ کو چاہیے تھا۔ عنایہ کو اب ایک نئی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر پڑے ہوئے نشانات کی وجہ سے ہی زاویہ کا سارا نشہ بھی اتر گیا ہے اور اس کے ساتھ اب مزید تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی باتیں سن کر زاویہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایہ کو پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے حسن سے کبھی میرا دل بھرے گا۔ میں فی الحال تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد میں تمہیں بے تحاشا پیار کروں گا۔ تب تک مجھ سے پناہ مانگو گی اور مجھ سے دور بھاگو گی، لیکن میں تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا تھا، جبکہ عنایہ اس کے سینے کے بالوں میں اپنی انگلی چلانے لگی تھی۔ آپ پلیز امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا، وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ زاویہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد کوئی بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتانا، میں خود اپنے طریقے سے اسے نپٹ لوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے عنایہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جبکہ عنایہ کافی دیر تک اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے کندھے کو سہلاتی رہی تھی اور پھر وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آج اسے بہت مزے کی نیند آئی تھی، ورنہ جب وہ اس کمرے میں ہوتی تو خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ ہر وقت اسے اپنی عزت کی ٹینشن لگی رہتی تھی، لیکن اب اس کی عزت کا محافظ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے پہلو میں لیٹا اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح بہت ہی خوبصورت تھی۔ عنایہ آج نیند پوری کر کے اٹھی تھی، حالانکہ 2 بار اس کو ملازمہ اٹھانے کے لیے بھی آئی تھی، لیکن زاویہ نے یہ کہہ کر اسے واپس بھجوا دیا تھا کہ میری بیوی سو رہی ہے اور گھر میں اور بھی لوگ ہیں، ان کا ناشتے کے لیے بول دو، وہ کسی کی نوکر نہیں لگی ہوئی۔ ملازمہ نے یہ باتیں بالکل ایسے ہی فوزیہ بیگم کو جا کر بتائیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ صبح سے وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور عنایہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے حساب کتاب برابر کر سکے۔ تقریباً دوپہر کے وقت زاویہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا، تب بھی عنایہ سوئی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب اپنی نیند پوری کرنے کے بعد عنایہ اٹھی اور جیسے اس کی گھڑی پر نظر پڑی، اس کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ امی تو میری جان ہی لے لینی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ تبھی فوزیہ بیگم دروازہ کھول کر غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ کو زاویہ کی شرٹ میں الجھی ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اس کے پاس گئی اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولی، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ میرے بیٹے کے پاس جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور مجھے تمہارے وجود سے پوتا بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا سوچ کر تم اس کے نزدیک گئی؟ یہ کہہ کر انہوں نے عنایہ کے سر کو زوردار جھٹکا دیا تو عنایہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اسی وقت زاویہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آدھے راستے میں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا والیٹ گھر میں ہی بھول آیا تھا۔ وہی واپس لینے کے لیے جب وہ پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ساری حقیقت اس پر آشکار ہو گئی۔ کل رات جب عنایہ نے اسے بتایا تب بھی اس کا دل مکمل طور پر یہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا، کہیں نہ کہیں شک موجود تھا، مگر اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ امی، وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو فوزیہ بیگم تیزی سے عنایہ سے دور ہٹی۔ اس کے وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، یہ وہی 2 ٹکے کی لڑکی ہے جس کو ہاتھ لگائے بغیر ہی تم گھر سے چلے گئے تھے۔ امی، میں اس کی وجہ سے نہیں گیا تھا، میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گیا تھا، اور میں ابھی تک اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں اتنی محبت آپ میری بیوی سے کریں۔ اس کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جس کی یہ حقدار ہے۔ فوزیہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ زاویہ کا بازو پکڑ کر اسے دبوچتے ہوئے باہر لے گئی اور چیختے ہوئے بولی، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ ارے وہ ایک گھٹیا عورت ہے، تم نہیں جانتے تمہاری ناک کے نیچے وہ کتنے گھٹیا کام کرتی ہے۔ زاویہ نے اگلے پل ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔
میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میری جنت ہے امی جان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میری ذمہ داری ہے، عزت ہے وہ میری۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے آپ اسے کتنی تکلیفیں پہنچاتی رہی ہیں، اور اس بارے میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں مجبور ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اگر آپ نے اسے کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ فوزیہ بیگم اپنی جگہ پر مکمل طور پر جم گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاویہ یہ بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں اس معمولی سی لڑکی کو اپنی بہو کا درجہ دوں گی۔ وہ ہمیشہ ایک معمولی اور 2 ٹکے کی لڑکی بن کر اس گھر میں رہے گی، اور میری بات سن لو، تمہارا دل بھی اسی سے چند دنوں میں ہی بھٹ جائے گا۔ اسے جتنا استعمال کرنا ہے کرو، اپنی خواہشات پوری کرو، لیکن یہ بات بھول جانا کہ وہ ساری زندگی کے لیے سویلی میں رہے گی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زاویہ اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی عنایت زور سے اس کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے چھوڑیے گا نہیں، مجھے خود سے الگ نہیں کریے گا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں پر جاؤں گی؟ یہ سن کر زاویہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور پیار بھرے انداز میں بولا، میں تم سے دور ہونے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوں، اور جہاں تک امی کا سوال ہے تو فکر مت کرو، میں انہیں سمجھا لوں گا، تم بس اپنا خیال رکھو۔ عنایت روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرے جس نے زاویہ کو اس کی زندگی میں واپس بھیج دیا تھا۔ امی کے علاوہ تو تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ یہ سن کر عنایت نے بے ساختہ زاویہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پر اس کے لیے صرف اور صرف فکر اور محبت تھی۔ اس کے ذہن میں اسی گارڈ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے اس حویلی کے گارڈ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اسی وقت اس کا موبائل بج پڑا تھا، اہم کال تھی، وہ اٹینڈ کرتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ عنایت بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا کہ آخر کیا ضرورت ہے اسے گارڈ کے حوالے سے بات کرنے کی۔ زاویہ نے جب اسے دوبارہ سے تذکرہ کیا تو وہ صاف مکر گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زاویہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ رات کو وہ دوبارہ سے اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ اس بار وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا، اس نے بہت ہی نرمی سے عنایت کا رخ اپنی جانب پھیرا، تو عنایت بھی خمار بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کی قربت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے بے چین جسم کو سکون ملے۔ زاویہ نے جب اس کی آنکھوں میں رضامندی دیکھی تو ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا اور اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ عنایت کے ہاتھ اس دوران اس کے بالوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ مسلسل ان کو ہلکا ہلکا کھینچ رہی تھی۔ زاویہ کو تکلیف کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن یہ احساس اس مزے کے احساس سے بہت کم تھا جو اسے عنایت کے وجود میں مل رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے دور رہ کر میں نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ اس بار میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ زاویہ اسے اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے بولا تو عنایت بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ کیا ہوا ہے، تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولا تو عنایت نے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ بہت زیادہ سخت جان ہے اور آپ نے اسٹیمنا بھی بہت زیادہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس کی باتوں کے مطلب کو سمجھتے ہوئے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میری جان فکر مت کرو، میں بہت ہی آہستگی سے اور نرمی سے کروں گا، تمہیں جیسے درد ہو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر عنایت دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی تھی۔ اس شخص پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں صرف اور صرف سکون ہو۔ زاویہ کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، اور پھر پوری رات زاویہ اس پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے عنایت کے ساتھ سختی نہیں کی تھی، اس نے بہت ہی نرمی سے اس کے خوبصورت اور نازک سے وجود کو سمیٹا تھا۔ اس رات وہ مکمل طور پر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب عنایت کی معصومیت ہی اس کے لیے اس کا کل اثاثہ بن گئی تھی۔ پورا دن وہ اسی کے بارے میں سوچ کر مسکراتا رہا تھا، جبکہ عنایت بھی مسلسل زاویہ کو ہی سوچے چلی جا رہی تھی۔ ادھر فوزیہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کون سا کھیل کھیلے جس سے ان کی عنایت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔
تقریباً 1 مہینہ گزرا تو عنایا امید سے اگ گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک لمبا سفر کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ اگلے 15 دنوں میں زاویہ کی چھٹی بھی ختم ہو رہی تھی اور اس بار اسے کوئٹہ جانا تھا۔ وہ عنایا کو اپنے ساتھ اس علاقے میں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ ادھر زاویہ سے دوری کا احساس عنایا کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ ایک طرف فوزیہ بیگم بھی تھی، جن کو عنایا کا امید سے ہونا کھٹک رہا تھا۔ یوں تو زاویہ کے سامنے انہوں نے عنایا سے معافی بھی مانگ لی تھی اور انہوں نے اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ عنایا سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی کہ پہلے تھی۔ ایک دن عنایا کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے ملازموں کو پانی لینے کے لیے بھیجا، لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ پانی لے کر نہیں آئی تھی۔ وہ مجبوراً خود ہی اٹھی۔ عنایا اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں سناٹا تھا، صرف اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تاکہ نیچے کچن میں جا سکے۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، سر چکرا رہا تھا اور جسم میں شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے اس کا پہلا قدم سیڑھی پر پڑا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی اس سے پہلے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے کی طرف گرنے لگی۔ سیڑھیوں کے کنارے پر چکناہٹ محسوس ہوئی۔ وہاں ملازمہ نے جان بوجھ کر تیل گرا رکھا تھا، جو فوزیہ بیگم کے سخت حکم کا نتیجہ تھا۔ عنایا تیزی سے لڑھکتی ہوئی نیچے فرش پر جا گری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کا جسم سنگ مرمر سے ٹکرایا۔ درد کی ایسی لہر عنایا کے وجود میں دوڑی کہ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ تڑپ کر زمین پر پڑی تھی۔ اس کا پیٹ اور کمر شدید تکلیف کی زد میں تھے اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا اندرونی وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہو۔ مدد، کوئی تو مدد کرے۔ عنایا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اسے اپنی جان سے زیادہ اپنے اس بچے کی فکر تھی جو اس کی امید تھا۔ تبھی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فوزیہ بیگم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ عنایا نے جیسے اپنی ساس کو دیکھا، اس نے درد اور تکلیف کو ایک طرف رکھ کر اپنی تمام تر طاقت مجتمع کی اور ان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ امی پلیز میری مدد کریں۔ عنایا کی آواز میں کرب اور التجا تھی۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی۔ بچے کو بچا لیں امی، مجھے کچھ ہو جائے تو پرواہ نہیں، بس میرے بچے کو بچا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے ہسپتال لے جائیں۔ عنایا درد سے بلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ فوزیہ بیگم کے پیروں کی طرف بڑھے، لیکن فوزیہ بیگم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک سنگ دلی اور نفرت تھی۔ انہوں نے عنایا کو تڑپتا ہوا دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، اپنی اداکاری مجھے مت دکھاؤ عنایا۔ فوزیہ بیگم نے اس کے قریب جھک کر نفرت سے کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ مجھے تمہارے وجود سے اس حویلی کا وارث نہیں چاہیے؟ تم نے میری ایک نہ سنی تو اب اس کا انجام بھگتو۔ عنایا کی آنکھیں درد اور صدمے سے پھٹی رہ گئی۔ اس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے التجا کی، امی میں آپ کی بہو ہوں، یہ آپ کا پوتا ہے، کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے؟ پلیز خدا کے واسطے مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں۔ وہ فرش پر گھسیٹتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، لیکن فوزیہ بیگم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ تمہاری ضد کا نتیجہ ہے عنایا۔ فوزیہ بیگم نے حقارت سے رخ موڑ لیا اور عنایا کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگی۔ عنایا نے ایک بار پھر درد سے کراہتے ہوئے ان کا دامن تھامنے کی کوشش کی، لیکن پھر درد کی ایسی لہر آئی جس نے اس کے ہوش چھین لیے اور وہ بے سدھ ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ تبھی باہر سے ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی، بیگم صاحبہ، صاحب آ گئے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے اپنا فوراً حلیہ درست کیا، آنکھوں میں مصنوعی نمی لائی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے زاویہ داخل ہوا اور اس کی نظر فرش پر پڑی، اس کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک سا گیا۔ عنایا! زاویہ کی دہاڑ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ بھاگتا ہوا عنایا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ فوزیہ بیگم بھاگتی ہوئے اس کے پاس آئی اور عنایا کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زاویہ میرے بچے، یہ دیکھو، یہ کیا ہو گیا؟ خدا جانے یہ کیسے گر گئی، میں نے تو ابھی سے کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہائے میرا پوتا، وہ تو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا کہ ہم سے چھین لیا گیا۔ زاویہ کا چہرہ غصے، خوف اور کرب سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے عنایا کے لباس پر لگا خون دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، جس کے کندھے پر سر رکھ کر دہاڑے مار کر رو رہی تھی۔ زاویہ نے ایک ہاتھ سے سنبھالا اور عنایا کو اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زاویہ پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔
فوزیہ بیگم ہسپتال کی کرسی پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ہائے میرا پوتا، ہائے میرے دل کا ٹکڑا، یہ سب کیا ہو گیا؟ زابیر، میں تو اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ زابیر اپنی ماں کی طرف بڑھا اور انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ امی آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز خود کو سنبھالیں۔ وہ اپنی ماں کی تسلی میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس کے ذہن میں اس لمحے کوئی شک نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، بہت خون بہہ چکا تھا اور ضرب کافی گہری تھی۔ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی فوزیہ بیگم نے ایک زوردار چیخ ماری اور زابیر کے سینے سے لگ گئی۔ زابیر کا دل جیسے کسی نے کچل دیا ہو۔ جب وہ عنایہ کے پاس کمرے میں گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زابیر، وہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، سیڑھیوں پر تیل گرا ہوا تھا، میں نے منتیں کی تھی امی کی، میں رو رہی تھی مگر وہ دیکھ کر بھی چلے گی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ عنایہ کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ زابیر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو باہر سے آہو بکا کر رہی تھی۔ زابیر نے اپنے غصے پر بامشکل کنٹرول کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایہ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں اور وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امی خود باہر ہو رہی ہیں، انہیں کتنا صدمہ ہے، تم دیکھ نہیں رہی؟ وہ ناراض ہو سکتی ہیں، سخت ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی کہ اپنے پوتے کی جان لیں۔ تم صدمے میں ہو اور تمہیں سے نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، اپنے آپ کو سنبھال۔ عنایہ نے زابیر کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ عزت اور مان تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہے۔ جس شخص کو وہ اپنی ڈھال سمجھتی تھی وہ قاتل کو اپنا سب سے بڑا غمگسار سمجھ کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی اور زابیر نے فوزیہ بیگم کو منع کیا تھا کہ اس کے بابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائے۔ خود اس کی بھی اپنے بابا سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی اور اس نے عنایہ کی بھی بات کروائی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے اور اپنے کام میں مصروف تھے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ عنایہ اب زابیر سے دور دور رہنے لگی تھی۔ وہ نہ تو اسے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی اس کے قریب آتی۔ زابیر جب بھی محبت سے اس کا حال پوچھتا یا اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ چپ چاپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی۔ اگر زابیر کوئی بات پوچھتا بھی تو وہ بس جی یا نہ میں جواب دے کر منہ پھیر لیتی۔ زابیر بیچارہ اندر سے بہت پریشان تھا۔ وہ عنایہ سے سچی محبت کرتا تھا، اس کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا، لیکن عنایہ کی یہ خاموشی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عنایہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور اسے اپنی ماں کا قاتل سمجھ کر اس سے دور ہو رہی ہے۔ ایک رات زابیر اس سے رہا نہ گیا، اس نے عنایہ کا ہاتھ تھاما اور بہت پیار سے پوچھا، عنایہ آخر بات کیا ہے؟ تم مجھ سے اس طرح دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا دکھ کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے خود سے الگ کر رہی ہو۔ عنایہ نے زابیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے فکر تھی۔ پھر بھی اس نے تلخی سے کہا، آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے زابیر صاحب۔ زابیر یہ سن کر حیران رہ گیا، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بولا، عنایہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم پر یقین کیوں نہیں کروں گا؟ لیکن تم خود سوچو، تم مجھ سے یہ امید رکھ رہی ہو کہ میں اپنی ماں کو ایک قاتل مان لوں؟ وہ ماں جس نے مجھے پالا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ امی سخت مزاج ہیں، انہوں نے تمہیں غصے میں باتیں بھی سنائی ہوں گی، لیکن وہ اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی کہ اپنے پوتے کی جان لے۔ تم اس وقت بہت بڑے صدمے میں ہو عنایہ، اسی لیے ایسا سوچ رہی ہو۔ اس میں زابیر کو بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ دنیا کو کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن عنایہ نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ خاموش ہو کر لیٹ گئی۔ زابیر مایوسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زابیر اپنی بیوی کے اس رویے سے شدید الجھن اور تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بالکل نہ تھا کہ اس کے گھر میں اس کی پیٹھ پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک دن جب زابیر گھر واپس لوٹا تو فوزیہ بیگم بھاگم بھاگ اس کے پاس آئی۔ ان کی آنکھوں میں مصنوعی آنسو اور چہرے پر تشویش تھی۔ وہ زابیر کا بازو تھام کر چیخنے لگی، زابیر بیٹا، میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا تھا شاید عنایہ خود کو بدل لے گی، لیکن اس کا کردار تو تباہ ہو چکا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے اسے حویلی کے گارڈ کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ لڑکی ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ فوزیہ بیگم زاروں کی طرح رونے لگی۔ زابیر اپنی جگہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے عنایہ کے سرد مہری کی وجہ سے بجھ گئی تھی، اب غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فوزیہ بیگم کے ہاتھ اپنے بازو سے الگ کیے۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، امی جان، میں آپ پر اندھا یقین کرتا تھا اپنی جان سے زیادہ، لیکن آج آپ نے میرے اسی یقین کا
गला घोंट दिया है। जावेद ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाकर फौजिया बेगम के सामने कर दी। ये उस सीडी की सीसीटीवी फुटेज थी। दरअसल जावेद ने पूरे घर में ही कैमरे लगवाए हुए थे। अनाया की मुसलसल खामोशी और इख्तलाफ की वजह से उसने वो वीडियो निकलवाने का फैसला किया था। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि मुलाजमा फौजिया बेगम के इशारे पर सीढ़ियों पर तेल गिरा रही है। उसके बाद का पूरा मंजर, अनाया की चीखें और फौजिया बेगम का वहाँ खड़े होकर उसे तड़पता हुआ देखने का बेहिस अंदाज, सब कुछ स्क्रीन पर आया था। फौजिया बेगम का रंग पीला पड़ गया। वो वीडियो देखते ही हड़बड़ा गई और मुकरने लगी। ये सब झूठ है जावेद, ये मुलाजमा की साजिश है। मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। तुम इस मुलाजमा को पुलिस के हवाले करो। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ। जावेद ने एक सर्द नज़र अपनी माँ पर डाली। उसकी आंखों में अब ज़रा भी यकीन नहीं था, सिर्फ एक गहरा कर्ब था। अम्मी, जिस औरत ने मुझे जन्म दिया उससे ये उम्मीद नहीं थी। आपने एक बेगुनाह की ज़िंदगी तबाह की, मेरे बच्चे का खून किया और अब उसकी इज्जत पर भी दाग लगा रही हैं। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जावेद ने मज़ीद एक लम्हा वहाँ रुकना गवारा न किया और तेज़ी से अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा। अनाया जो कोने में सिमटी बैठी थी, जावेद को देखकर ठिठक गई और जावेद उसके करीब आकर नहायत नरमी और नदामत से उसका हाथ थामा। अनाया, मुझे माफ़ कर दो, उसकी आवाज़ भराई हुई थी। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अनाया को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस हवाले से बात कर रहा है। जावेद ने भी उसे ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी, बल्कि वो उसको उसी दिन ही अपने साथ लेकर कोयटा आ गया था, जहाँ पर उसने घर के लिए बहुत ही एप्लीकेशन दे दी थी। कोयटा की पुरसुकून और ठंडी फिजाओं में जहाँ पहाड़ों का पहरा था और हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, जावेद और नाया की नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। यह हवेली की घुटन ज़दा ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ कोई फौजिया बेगम का खौफ नहीं था। जावेद ने नाया को एक ऐसी ज़िंदगी फराहम की थी जिसकी वो पिछले कई महीनों से मतलाशी थी। जावेद, जो एक सख्त मिजाज फ़ौजी ऑफिसर था, अनाया के सामने आते ही मोम की तरह पिघल जाता। वो अनाया की हर ज़रूरत का ख्याल रखता, उसे अपने साथ सुबह वॉक पर ले जाता। अनाया, जो अब तक खौफ के साए में जी रही थी, जावेद की इस मोहब्बत भरी तवज्जो को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। वो सहमति नहीं थी, बल्कि वो खुलकर मुस्कुराती थी। लेकिन जब भी उसे अपने नुकसान का ख्याल आता तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। इस दौरान भी जावेद पूरी कोशिश करता कि वो उसको अकेला न छोड़े। जावेद उसे हर लम्हा अपनी मोहब्बत का इजहार करता, उसे बताता कि वो कितनी कीमती है और ये कि उसने उसे पाकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गम को बुलाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में बांसों की जगह एक चमक थी, एक सुकून था। उसे अब वो हवेली याद नहीं आती थी जहाँ वो अब जावेद की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गुम हो चुकी थी। जावेद उसे दुनिया की तमाम खुशियाँ देना चाहता था। 2 माह का अरसा तेज़ी से गुजर गया। फिर एक सुबह अनाया की तबीयत कुछ अजीब सी रहने लगी। जब डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी कि वो दोबारा उम्मीद से हैं, तो जावेद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ौरन ही अनाया को अपने गले से लगा लिया। अनाया भी जज्बाती होगी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। इन पुरसुकून लम्हात के दरमियान जावेद के दिल के गोशे में अपनी माँ की यादें उभरने लगी। वो जानता था कि फौजिया बेगम ने उसके साथ और अनाया के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो आखिर उसकी माँ थी। वो अक्सर रातों को अनाया के सोने के बाद बालकनी में खड़े दूर पहाड़ों को देखता और सोचता कि क्या उसकी माँ पछता रही होगी या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। जावेद के दिल में अपनी माँ के लिए एक नरम गोशा अब भी मौजूद था। वो सोचता कि फौजिया बेगम की नफ़रत की बुनियादी वजह उनकी गलत सोच थी, ना कि उनके दिल में कोई फितरी बुराई। अनाया ने भी महसूस किया कि जावेद कभी कभी खामोश हो जाता है। एक दिन उसने जावेद का सर अपनी गोद में रखा और पूछा, आप अम्मी को याद कर रहे हैं ना? जावेद ने अनाया की तरफ देखा और सर झुका लिया। मैं उन्हें भूल नहीं सकता अनाया, वो मेरी माँ है। मैंने उनसे दूरी इख्तियार कर ली क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन एक बेटा होने के नाते मेरा दिल उनके लिए तड़पता है। काश वो समझ सकती कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है। अनाया ने खामोशी से जावेद के हाथ को चूमा। इन दोनों के दरमियान अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें कोई राज नहीं थे और एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। दूसरी तरफ हवेली की वीरानी फौजिया बेगम को काटने को दौड़ती थी। जावेद की जुदाई, उसका घर छोड़कर चले जाना और अनाया की खामोशी ने फौजिया बेगम के दिल में पछतावे की आग दहका दी थी। हवेली अब उनको एक ढांचा लगती थी। एक रात तन्हाई के बोझ से निढाल
فوزیہ بیگم نے زاویہ کا نمبر ملایا۔ فون کی بیل بجتے ہی زاویہ نے اٹھایا تو دوسری طرف سے ان کی ہچکیوں سے بھری آواز آئی، زاویہ بیٹا۔ فوزیہ بیگم کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تمہاری دوری نے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس دلا دیا۔ میں اب اس ویران حویلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا ہے۔ مجھے معاف کر دو اور عنایت کو بولو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دراصل کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور اب انہیں اس دوران شدت سے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر فاروق صاحب کو کال کر کے انہیں بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، لیکن اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ زاویہ فون تھامے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عنایت جو پاس ہی بیٹھی تھی زاویہ کے چہرے کے تاثرات اور فون سے آتی سسکیوں کو سمجھ گئی تھی۔ اس کے دل میں بھی فوزیہ بیگم کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ عنایت نے زاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکا سا دبا کر اسے اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ عنایت نے زاویہ کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے کہہ رہی کہ وقت انتقام کا نہیں ہے۔ زاویہ نے عنایت کی طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ امی، عنایت بھی آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اس نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ ہم جلدی آپ کے پاس آئیں گے۔ اگلے ہفتے زاویہ اور عنایت نے کوئٹہ سے واپسی کا سفر کیا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچے تو فوزیہ بیگم باہر ہی کھڑی تھی۔ عنایت کو دیکھتے ہی فوزیہ بیگم کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور عنایت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ عنایت نے بھی اپنی ساس کو سینے سے لگا کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس لمحے حویلی کی تمام تلخ یادیں دھل گئی۔ فوزیہ بیگم نے عنایت کے ماتھے کو چوما اور اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا۔ زاویہ جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں تھی کہ اس کا گھر دوبارہ بس گیا تھا۔ فاروق صاحب نے آگے بڑھ کر عنایت کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو محبت سے چوما۔ وہ بھی اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی بھتیجی سے بہت زیادہ شرمندہ تھے اور سب سے زیادہ انہیں اپنے اوپر آ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی بھتیجی کی خبر کیوں نہیں لی۔ عنایت نے سب کو اپنے دل سے معاف کر دیا تھا۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اب صرف سکون چاہتی تھی۔